अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप मुलाहज़ा कर रहे हैं फ़हमे दीन, दीन के हवाले से, दीन की समझ बूझ, दीन के अहकामात, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमारी क्या तालीम तरबियत फरमाता है और ज़िंदगी का कौन सा ऐसा कोई गोशा है, कोई पहलू है जहाँ इस्लाम ने हमारी तरबियत और तालीम ना फरमाई हो। आज आप मदनी चैनल के स्क्रीन पर ये प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम, पहली किस्त आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस खूबसूरत मंच पर हमारे साथ बहुत हमारी अजीम शख्सियात ऐसी जिनके चेहरे आप मदनी चैनल पर देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो देखिए मेरी मुराद किबला मुफ्ती हसन साहब, हजरत कैसे हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह। इनके साथ ही किबला माजिद से मुफ्ती माजिद साहब, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मारूफ शख्सियत हैं, बहुत प्यारा अंदाज है, बड़े धीमे और धीरे अंदाज से मसाइल और अहकाम की तफहीम फरमाने वाले किबला मुफ्ती जमील साहब, खैरियत से? आप भी ठीक है माशाल्लाह। तो ये आज का हमारा ये पैनल है और मुफ्तियान इकराम माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। प्रोग्राम में फ़हमे दीन, ये प्रोग्राम बतौर ख़ास ना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की नहज पर है और बल्कि आप इसको एक अलग ही इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ महसूस करेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि आप इस वक्त बतौर ख़ास इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहें और अव्वल त आखिर पूरा प्रोग्राम आप समात करें। आपके सवालात, आपकी कॉल्स, आपके SMS वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुमकिना सूरत में उन्हें भी ज़रूर हम शामिल सिलसिला करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म अलीशान, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन, करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। अल्लाह करीम मुझे आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मदनी के नाज़रीन, फ़हम दीन जो हमारा ये प्रोग्राम, अल्लाह के नज़दीक दीन वो दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह के नज़दीक जो दीन, क्योंकि दीन ये भी एक, इसका भी मफ़हूम इंशाअल्लाह हम इब्तिदा से ही इसे लेंगे कि मुख्तलिफ अदियान के जो अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने मामूलात के मुताबिक और उनकी अपनी रसूमात हैं, उसके मुताबिक वो जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह को कौन सा दीन पसंद है, महबूब है और कौन सा दीन हमारे लिए मुंतखब फरमाया गया है, उसे इरशाद फरमाया गया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के यहाँ वो इस्लाम है और यही इस्लाम है जिसकी तालीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है और इस इस्लाम की खूबियों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। आज बतौर ख़ास हम इस्लाम की मुख्तलिफ जहतों पर, इस्लाम की मुख्तलिफ खूबियों पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बढ़ूँगा पहले सवाल की तरफ और किबला मुफ्ती साहब से। हसन भाई, एक है दीन, एक है इस्लाम, और इनके अंदर कोई बाहमी तौर पर फ़र्क है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहमी फ़र्क तो यूँ नहीं कहेंगे कि ये कोई फ़र्क वाली बात हो। दीन इस्लाम कहेंगे तो इसका मतलब ये कि इल्मी ज़बान के अंदर आप समझ लें कि ये मौसूफ़ और सिफ़त है, यानी ऐसा दीन के जो इस्लाम है, यानी ऐसा दीन के जिसमें इस्लाम की तालीमात दी गई हैं, ऐसा दीन के जिसमें
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ احکام موجود ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ دین جو ہے وہ بہت سارے، دین کی جمع ادیان ہیں، تو بہت سارے دین ہیں۔ بعض وہ دین ہیں کہ جو ادیان سماویہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ کہ جو کسی نہ کسی پیغمبر کے، کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور بعض دین وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر سماوی ہیں، یعنی جن کا کسی نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ رہا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو نئی شریعت لے کر آتے تھے، نیا دین لے کر آتے تھے، اور پچھلے دین کو بالکلیہ یا اس کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو تمام کے تمام ادیان یہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہی پیروی یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تو آپ نے پڑھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، یعنی جس پر بندے کی نجات ہوگی، جس کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، دین دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے، یعنی اس پر عمل کرنا چاہے، تو اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی منتخب کر لیا کہ اور تمہارے لیے اس پر میں راضی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تم اسلام کے احکام پر عمل کرو گے تو تم میری رضا کو حاصل کر لو گے۔ تو جو اسلام ہے، اس کے جو احکام ہیں، یہ جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ اصل کے اعتبار سے ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ فروع کے اعتبار سے ہوں، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حسن اخلاق کی جو مختلف صورتیں ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان تمام پر جو دار و مدار ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوں گے، جبکہ وہ دین اسلام کے مطابق ہوں گے۔ تو یوں دین بہت سارے ادیان کو کہتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک مخصوص دین دین اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے کہ جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ آخر میں ایک بات اس حوالے سے، پھر کسی اور پہلو کی طرف آپ گفتگو کیجیے گا، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور آپ کی روایت موجود ہے کہ جب آپ توریت کا ایک نسخہ ملاحظہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ آپ توریت شریف کو پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج بظاہر ہمارے درمیان حیات ہوتے، یعنی ہمارے سامنے ہوتے، تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ، یعنی اب جو بھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہی چلے گا، کسی اور کی تعلیمات پر وہ چلے گا کہ وہ پچھلے کسی نبی کی تعلیم کو اختیار کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہی کو سے اختیار کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے ابتدائی کچھ اپنی گفتگو فرمائی۔ اچھا، مذہب کا لفظ بھی ایک مذہب، اسی طرح ایمان، اسلام، یہ سارے مختلف انداز سے اس طرح بولے جاتے ہیں، کچھ ان میں فرق ہیں؟ دیکھیں، مذہب، یہ مذہب، مسلک اور جو ایمان، اسلام وغیرہ، ایک لحاظ سے یہ ایک طرح کے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب کا اگر ہم لغت کے اندر معنی دیکھیں، ڈکشنری میں معنی دیکھیں، تو چلنے کی جگہ، ایسی جگہ کہ جس کی طرف بندہ چلے، ایسی باتیں کہ جس کی طرف بندہ گیا۔ تو مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ جن باتوں کو بندے نے اختیار کیا اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلک کا مطلب بھی چلنا ہوتا ہے، ایسی جگہ کہ جس پر چلا جائے۔ تو یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ اچھا، اب دین جو ہے، اسلام کے اوپر مذہب کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، دین کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی اس کو، اسلام کو دین بھی کہتے ہیں، مذہب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، ان تمام کے اوپر بھی مذہب کا لفظ بول دیتے ہیں، جیسے مذہب حنفی، مذہب حنبلی، مذہب شافعی، مذہب مالکی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ یہ الگ دین الگ اسلام سے کوئی الگ ہٹ کے چیز ہوگا. یہ طریقہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ائمہ دین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے. تو مذہب و مسلک اس اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، لیکن مسلک عام طور پہ ہمارے یہاں جو بولتے ہیں ہمارے عرف کے اندر، یعنی جو ہمارا پاک و ہند بالخصوص جو دائرہ کار ہے، اس میں مسلک عام طور پہ عقائد کے اعتبار سے ہی اس پر گفتگو کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہیں کہ جو آپ نے تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقوال کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کی، تو اس اعتبار سے مسلک کا اطلاق جو ہے اس کے اوپر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایمان ہے، اسلام ہے. بعض لوگ اس میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ایمان اور اسلام، اور اس کے اوپر ایسے ایسے اقوال نقل کرتے ہیں کہ واقعی ان کی دقت نظری کی داد دینی چاہیے، یعنی کہ کہاں کہاں سے سوچ کر ایسی باتیں آتے ہیں. ورنہ اسلام اور دین کے حوالے سے ہماری کتابوں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اطلاق کے اعتبار سے، یعنی آپ جس کو مسلم بولیں گے اس کو آپ مومن بولیں گے، جس کو آپ مومن بولیں گے اس کو آپ مسلم بولیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس میں جو بھی مومن ہیں ان کو ہم وہاں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پہلے کہا کہ جو بھی وہاں پر مومن ہے اس کو ہم وہاں سے نکال لیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہمیں ایک ہی گھر مسلمانوں کا ملا، پہلے مومن پھر اس کے بعد مسلم. وہی لوط علیہ السلام کے گھر کو مومن کہا گیا، انہی کے گھر کو مسلم کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم مومن کہیں گے اس کو مسلم کہیں گے. البتہ ایک اعتبار سے احادیث کی روشنی میں یہ فرق کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ عمومی اعتبار سے جو عقائد ہوتے ہیں، جو اعتقادات ہوتے ہیں، جیسے اللہ کو ایک ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ان تمام ظاہری اعمال کو اسلام کہہ دیتے ہیں. یہ ایک اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے. حدیث جبریل میں بھی اس طرح ہی جہاں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، بہت ساری احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. لیکن جب ہم حقیقت کے اعتبار سے جائیں گے کہ کسی شخصیت کو جب ہم کہیں گے کہ یہ مومن ہے تو ہم کہیں گے یہ مسلم بھی ہے، جب ہم یہ کہیں گے کہ مسلم ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ مومن بھی ہے. اس کو ہماری علمی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ اپنے مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منشن کے ناظرین، بڑا ایک عام سا سوال ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ اسکرین پر موجود ہیں، چلیں آپ سے ہی کچھ پوچھ لیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں مسلمان؟ یہ بھی بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بظاہر کہ سیکھنے کے اعتبار سے چند کلمات اگر سیکھ لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا. یا اسلام کسے کہتے ہیں، اگر آج ہم سمجھے کہ ہم بہت علم رکھتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر ہمیں 2 منٹ بھی گفتگو نہ کر پائیں تو شاید علمی طور پہ ہم بہت اس میں کمزور ہیں. اچھا، ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، مومن وہ جو اللہ کو مانے، مسلم وہ جو اللہ کی مانے ہے. دیکھیں یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی اعتبار سے جو میں نے گفتگو کی کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کو ماننے کا یوں مطلب کہ عقائد کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے جو باطنی باتیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے اس کو ایمان بولتے ہیں. جیسے حدیث جبریل میں جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان، تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے، مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر مانے، اور اچھی بری تقدیری اللہ کی طرف سے اس بات کو مانے. یہ چیزیں کیا تھی؟ ماننے کے اعتبار سے تھیں. تو یوں ہو گیا قلب سے، دل سے، ماننے کے اعتبار سے. اور اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو پھر یہ فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے، زبان سے بولے بندہ کہ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رمضان کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے. تو یوں اللہ کی مانے،
یعنی اللہ یہ کے جملہ دیے ہوئے احکام پر ہو عمل جائے گا، کریں۔ ہم ممکن ہے، ہو سکتا ممکن ہے اس طریقے لیکن عام طور پہ یہ مفہوم یہ ذہن میں تھوڑا سا کچھ اور چلا جاتا ہے۔ مشکل ہو جائے گا۔ جی مدرسہ کے ناظرین، پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فہم دین، کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی ہے اور جس میں ہم نے ایمان، اسلام، مذہب، مسلک، دین، مختلف انداز سے ان کی تعریفات پر کچھ کلام کیا ہے۔ اب اسلام کی خوبیوں کی طرف اگر ہم یہ فہرست پڑھتے جائیں اور اس کے ابواب کھولتے جائیں تو جو باب بھی ہم اور زندگی گزارنے کے بھی اگر مراحل ہم دیکھیں تو جو مرحلہ دیکھیں دین اسلام ہماری خوبصورت اس میں تعلیم اور تربیت فرماتا ہے۔ میں ایک خاص نقطے کی طرف مفتی ماجد صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کی خوبیاں تو بہت ہیں جس میں ہمیں ہر انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اسلام نے سکھایا ہے، عطا بھی فرمایا گیا۔ ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابتداً آپ نے بھی گفتگو کی، مفتی حسان صاحب نے بھی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا کہ دین تو فقط دین اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مقام پر دین اسلام کے متعلق ہی یہ بھی فرمایا گیا جب تمہیں موت آئے تو تم دین اسلام پر ہی ہو۔ دین اسلام کی خوبیاں بے شمار ہیں، یعنی دین اسلام کے محاسن اگر ہم شمار کرتے ہیں اور پھر ان محاسن کی تفصیلات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی جو بھی خوبی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، دین اسلام کی کوئی بھی خوبی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو گمان یہ ہوتا ہے، جب اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں تو گمان یہ ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر دین اسلام کی فقط اس ایک خوبی پر عمل کر لیا جائے، مکمل معاشرہ دین اسلام کی اس ایک خوبی پر عمل کر لے تو یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکمل پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ پورے کا پورا معاشرہ ہمارا درست ہو جائے، یعنی جتنے بھی دین اسلام کی خوبیاں ہیں۔ اور ایک جو خاص خوبی ہے دین اسلام کی، جی ہم کسی بھی معاشرے میں اگر رہتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں ہم جاتے ہیں تو معاشرے کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، چاہے میں اپنے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، چاہے میں محلے میں ہوں، چاہے اپنے علاقے، شہر، ملک میں ہوں، جہاں پر بھی میں ہوں، ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر میری جان محفوظ ہو، میرا مال محفوظ ہو، ٹھیک ہے، اور میری عزت محفوظ اور اسلام نے اس چیز پر بہت زور دیا اور ہے۔ اسلام نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یعنی جس معاشرے کے اندر جان بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے اور مال بھی محفوظ ہے، وہ معاشرہ یقینی طور پر امن کا گہوارہ، امن والا معاشرہ کہلائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر شخص ہی پریشان ہے کہ امن و امان کی صورتحال نہیں ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر جگہ پر امن و امان جو ہے وہ اس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کو سبوتاز کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کے اندر یہ جو میں نے بات بیان کی ہے، یہ بالخصوص یہ بات بیان کی گئی اسلامی تعلیمات میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا بات! تو یہ ایک بات ارشاد فرمائی، پھر اس کی تفصیلات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَخْرِقَهُ، فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر اس اعتبار سے حرام ہے، یعنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس کی عزت کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، اس کی عزت کو خراب کر دے، اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے پامال کر دے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَلْتِمَهُ، اور یہ بات بھی اس کے لیے حرام ہے کہ اپنے بھائی کے چہرے پر یہ تھپڑ مار دے، یہ بھی گویا عزت کے اعتبار سے ہی یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَدَمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَسْفِكَهُ، کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کا خون بہا دے۔ یہاں پر یہ باتیں ارشاد ہوئیں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا وَإِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ،
کہ یہ تین چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہیں. اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ جو اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور آج معاشرہ جس نہج پر جا رہا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس خوبی پر عمل کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر مسلمان کی جان ہم سے محفوظ ہو، ہر مسلمان کی عزت ہم سے محفوظ ہو، اور اسی طرح سے ہر مسلمان کا ایمان اگر ہم سے محفوظ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی اس خوبی پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہاں ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی اہم بڑے مواقع آئیں تو یہ جو تین چیزیں بیان کی گئی، اور اگر ہم دیکھیں بھی کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں، کسی گلی محلے میں، کسی معاشرے کے اندر، کوئی خاندان والے بھی ہوں آپس میں، تو مین جو ہڈے فساد جس کے اندر امن تباہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے قتل و غارت اور اس طرح کی سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کسی یا تو جان کی کسی کے ساتھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، یا کسی کی مال کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے، یا عزت کے معاملات کے اوپر ہے. اور دین اسلام نے ان تینوں کے تحفظ کے لیے کس قدر، یہاں تک کہ جو حجت الوداع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آج یہ کون سا شہر، کون سا مہینہ، کون سا دن، اور جس طرح اس شہر کی، اس دن کی اور اس وقت کی حرمت یعنی اس کی عزت کو بیان کیا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی دوسرے ایک مسلمان پر کس انداز سے اس کی عزت کا تحفظ کرنا ہے. تو واقعی اسلام اس نے امن کا بہت خوبصورت یہ درس اور پیغام دیا. جی کیا نہ صرف انسانیت کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے، بلکہ جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات، ہم احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کو پڑھتے ہیں، تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ اسلام ہمیں جانوروں کے حقوق بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ جانوروں کے کیا حقوق ہونے چاہیے، جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات میں کوٹ کر کے پھر اس کو آگے لے کر جاتا ہوں. ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ کسی دین کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں اپنا کوئی عقیدہ اور نظریہ بناتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیتے ہیں کہ کیونکہ میں نے 10 لوگوں کو دیکھا ہے، یہ جو 10 افراد ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ان کی حرمت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، تو سامنے والا شخص اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ بنا لیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل ہی یہی ہے، مسلمانوں کی تعلیم ہی یہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دین، کسی مذہب، کسی مسلک کو دیکھنا ہے، کسی قوم کو دیکھنا ہے، تو آپ اس کے افراد کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ اوریجنل تعلیمات کیا ہے. یعنی ایک خاص موقع کے اوپر، جیسے کہ آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ جو میں نے پڑھے یہ بھی اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا. تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم کسی قوم کے بارے میں، کسی دین مذہب کے بارے میں اگر اپنا کوئی نظریہ، عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یار فلاں اس طرح کا ہے، تو کسی شخص کو دیکھ کر، اور بالخصوص ایسے شخص کو دیکھ کر کہ جو اس کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنا عقیدہ نظریہ نہ بنائیں، بلکہ تعلیمات کو دیکھیں. تعلیمات کیا ہیں؟ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. جی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل عصفورۃ، فرمایا جس نے چڑیا کو قتل کیا. اچھا، چڑیا کو جس نے قتل کیا، فما فوقہا، یہ اس کے علاوہ کسی چھوٹے موٹے جانور کو قتل کیا، بغیر حقہا، اس کے حق کے بغیر، سألہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال فرمائے گا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. پھر صحابی نے سوال کیا، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے، ٹھیک ہے اگر تم اس کو کھانا چاہتے ہو، اس کا حق یہ ہے اس کو پکڑو
اور اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو. ایسا نہ ہو، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جانور کی گردن کو توڑ کے الگ پھینک دیا. فرمایا اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے اپنی چھری کو تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ. یعنی راحت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو ذبح کرتے وقت چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد ذبح ہو جائے. تو جانوروں کے یہ حقوق بیان کیے ہیں اور حدیث میں بہت ساری روایات اس طرح کی ہیں کہ جانوروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات پیش کی کہ میرا مالک میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اس کے مالک کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور کل بروز قیامت اس کے بارے میں بھی سوال. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانوروں کو اگر کہیں قافلے جا رہے ہوتے، کہیں پڑاؤ ڈالتے، تو آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ خود آرام کر رہے ہیں تو ان کے یہ کجاوے بھی تو اتار دو، اتارتے ان کے اوپر جو سامان رکھا ہوا ہے. آج ہم واقعی کئی اعتبار سے مدنی چینل کے ناظرین بطور خاص وہ جو جانوروں سے اس طرح کے کام لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اچھا ہمارے پاس گاڑی ہو حسن صاحب اور آپ نے حیدرآباد جانا ہو جی تو گاڑی کو ظاہر ہے اس کے اندر اس کی مینٹیننس سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا نا کہ یہ اس کے اندر یہ بھائی زیادہ ایٹپ نہ ہو جائے، مجھے راستے میں پریشان نہ کرے. یہ سب چیزوں گاڑیوں کے حوالے سے تو لوگ کرتے ہیں. اگر جو جانور جو رکھتے ہیں اور جانوروں سے وہ یہ کام لیتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں جمیل صاحب، آپ بڑی دیر سے مسکرا ہی رہے تو آپ اس کا جواب دیں. اصل میں شفیق بھائی دیکھیں، مسلمان کی جو تعریف، جیسے کہ ماجد صاحب نے ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیان سے پہلے ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے اندر ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس میں دیگر مسلمانوں کا محفوظ ہونے کا ذکر بالخصوص ایک کیا گیا ہے، ورنہ ایک مسلمان کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق خدا کو ناحق وہ تکلیف نہیں پہنچاتا. اب جیسے آپ نے سامان لادنے کے حوالے سے جن لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں اور وہ ان جانوروں کے ذریعے سے اپنے مال برداری کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال، ان کی غذا، کھانے پینے اور کتنا وزن ان پہ لادنا ہے کتنا نہیں لادنا، اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے ان کی بھی باقاعدہ تعلیم فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ کجاوے اتار دو، تو یہ بھی اسی طرف ہے کہ ایک احساس ہو کہ جس طرح مجھ میں روح ہے، مجھ میں جان ہے، میں اگر سامان لے کے کھڑا رہوں گا تو تھک ہارنے کی صورت میں احساس ہوگا کہ اس کو رکھ دیا جائے. تو جانور جو ہوگا، جانور اپنے اوپر لدا ہوا سامان خود سے پھینکے گا تو نہیں، لیکن وہ جو تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے نا، اس کا احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے. ورنہ آج کل اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو جہاں انسانوں کا اگر احساس کسی کو نہیں ہے، جانوروں کا تو احساس سمجھو نہ ہونے جیسا ہی ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی تصویر ہمارے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں جس میں مختلف قسم کے جانور، بالخصوص جس میں جو ایک گدھا ہے وہ شکایت بھی کرے تو کس انسان سے کرے، کس مالک سے کرے، اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ان نگاہوں نے لائیو بھی دیکھا. ایک تو تصویر ہے نا، کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ سامان اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ بوجھ تلے دب گیا، گدھا ہی نظر نہیں آ رہا، وہ دب گیا، سامان کون لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اتنا سامان لاد دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سامان لاد دیا کہ اب وہ کوئی ہلکی سی بھی جمپ پہ چڑھے گا نا تو سامان پیچھے اور بیچارہ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ انداز گاڑی سے نہیں اختیار کیا جائے گا؟ اگر گاڑی کے ساتھ ایسے کریں کہ یہ اتنا لوڈ، تو اس کو پتا ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. جی اصل میں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ بالکل واضح ہیں. یہ ارشاد فرمایا کہ جانوروں کی جو پیٹھیں ہیں ان کو ممبر نہ بناؤ، یعنی ان کی جو پشتیں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو ان کو ممبر نہ بنا لو، یعنی یہ ہے سواری کے لیے. قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے زینت کے طور پہ بنائی گئی اور اس لیے کہ تمہیں دور دراز کے مقامات، اس زمانے کے اعتبار سے دور دراز کے علاقوں تک یہ پہنچائیں. پیدل نہیں چل سکتے تو ان کے ذریعے سے تم جاؤ گے. تو یہ ہے کام
کرنے کے لیے، سفر اختیار کرنے کے لیے، اب مثال کے طور پہ کسی مقام پہ کھڑے ہو گئے اور جانوروں پہ بیٹھ کے اس زمانے میں گفتگو کر رہے، تو اس سے حدیث پاک میں منع فرمایا کہ یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ تم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، دوسرا اس کی پیٹھ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو منبر نہ بنا لو، جس طرح منبر پر ایک دوسرے سے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، یہ منع فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو تمہارے ماتحت کیا گیا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم میں سے جب کوئی کچھ پہنے تو اسی میں سے اس کو پہنائے، جب کھائے تو اسی میں سے اس کو کھلائے۔ ماتحت سے مراد اس زمانے کے اعتبار سے غلام، اور اس میں سے کھلائے اور اس کو ایسے کام کا مکلف نہ کرے، یعنی اس کے ذمہ ایسا کام نہ لگائے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہے، اور اگر وہ اس کو ایسا کام دیتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کی مدد کرے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا غلام کے لیے، غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کا ہر چیز مالک کے اختیار میں ہوتی تھی، کہ وہ کمائے گا تو بھی مالک کو لا کر دے گا۔ محدثین نے، شارحین حدیث نے اس مقام پر یہ لکھا کہ جس طرح غلام کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کو ایسے کام کا مکلف نہ کرے، ایسا کام اس کے ذمے نہ لگائے کہ جو وہ نہیں کر سکتا، تو اسی طرح وہ اپنے نوکر کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، جو اس کے پاس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اسی کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جس طرح غلام کو آپ ایسے کام کا مکلف نہیں کریں گے کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہے، تو یہی حکم جانوروں کے لیے بھی ہے کہ جانور پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ رکھا تو آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اب جیسا کہ جمیل بھائی نے بتایا کہ بعض اوقات ایسا اس کے اوپر بوجھ رکھ دیتے ہیں کہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ مزاحیہ تصویریں بناتے ہیں، تو گدھا اوپر ہو گیا، سامان والی ریڑھی نیچے ہو گئی ہے، پیچھے جو بنی ہوئی تھی گاڑی وہ نیچے ہو گئی، وہ اوپر ہو گیا، اتنا سامان اس کے اوپر رکھ دیا۔ اچھا، دوسرا میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ بالخصوص جو گدھا ہے اس کے ساتھ تو بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ گھوڑا گاڑی پر ہمارے یہاں سامان رکھا نہیں جاتا۔ گدھے کے حوالے سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ گدھے کی آواز کے بارے میں یہ بیان کیا گیا نا کہ یہ اس کی بدترین آواز ہے۔ اب بعض اوقات تو گدھا جو ہے نا یہ چھوٹی سی معمولی سی باتوں پہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، بہت زور زور سے چیخے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گدھے کے اوپر اتنا سامان رکھ دیا جائے کہ وہ اس کے نیچے دب جائے گا نا تو بھی وہ کچھ نہیں بولے گا۔ اچھا، تو اب یہ ایک تو ویسے ہی بے زبان جانور ہوتے، پھر اوپر سے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بولتا بھی نہیں ہے، تو اسی حالت میں وہ مر بھی جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ بالخصوص جو ہے وہ خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آخری بات اس حوالے سے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو ذمی کافر ہوتا ہے، وہ ذمی کافر کہ جو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے احکام ہوتے ہیں، فرمایا مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑا ظلم اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اختیارات حاصل ہوں گے، وہ اسلامی ملک کے اندر حاکم اسلام کے پاس آئے گا، ذمی کو انہوں نے ذمہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب اس کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا مسلمان پر ظلم کرنے سے بڑھ کر اس کے اوپر ظلم کرنا ہے کہ جس کی تم نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ذمی کافر کے اوپر ظلم کرنے سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کر، جانور پر ظلم کرو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بول دے گا، جانور تو بول بھی نہیں پائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو فرمائے نا کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا، اس کی جو بددعا نکلتی ہے وہ اس کے اور قبولیت کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ قبول ہوتی ہے۔ تو فرمائے اس میں جانور بھی داخل ہے کہ جانور اگر اس طرح کی بددعا دے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہ سمجھ لے ہمارے پاس جانور نہیں ہے، ہم کام ہی نہیں کرتے، جانور کبھی پالے ہی نہیں ہے، ہم تو قربانی پہ لاتے ہیں، 2-4 دن گھر پہ رکھے، ذبح کر دیے، قربانی کا واجب ادا کر دیا۔ بتانا مقصود یہ کہ اسلام کی خوبیاں دیکھیں، جب ان جانوروں کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں تو پھر انسانوں کے حقوق ان کا کس انداز سے اسلام نے ان کو بیان کیا ہے اور ان کی اہمیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ جمیل صاحب، بات ہو رہی ہے جانوروں سے مال اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادنا،
اس کا تعلق کچھ مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی، مارکیٹ میں کچھ اور بھی تو معاملات، تجارتی معاملات، یہ معاملات، تو اسلام نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ کیا اسلام کی خوبی؟ اسلام کی خوبیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ رزق، حلال طیب رزق کھانے کا پابند بنایا ہے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ حرام میں مثلا رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، دھوکہ دے کر کسی کا مال لے لینا ہے، ڈاکہ ڈال کر کسی کا مال چھین لینا ہے۔ تو دین اسلام اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتا ہے کہ جو باطل طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقہ جو بھی ناجائز طریقہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز حرام قرار دے دیا ہے، تو کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے اس ناحق اور ناجائز طریقے سے مال نہیں لے سکتا۔ مثلا چوری کر لینا یا ملاوٹ کے ذریعے سے لینا دینا، اسی طریقے سے دھوکہ دینا۔ تو شریعت مطہرہ کو اس طرح کے باطل تصرفات، باطل معاہدے، باطل خرید و فروخت کے انداز، باطل یعنی ناجائز اس کو شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا۔ اب ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے لین دین کے جائز انداز، جائز طریقے رکھے ہیں جس میں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، اس کو بروئے کار لائے۔ اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا پابند بنایا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر ایک مسلمان اپنے پیش نظر رکھے تو بہت سارے لین دین کے معاملات میں غیر شرعی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جس میں کامل مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ لین دین کے حوالے سے ہم چند صورتوں کو سامنے رکھیں۔ اب میں اگر ایک تاجر ہوں اور کوئی کسٹمر میرے پاس آئے اور وہ 2-3 ہزار روپے کا آئٹم میری دکان سے لینا چاہے، میری کوئی دکان نہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا، تو اگر کوئی لینا چاہے گا، یہ آپ نے وضاحت بھی کر دی، مجھے پتا تھا آپ کی طرف سے سوال آنا ہے کہ آپ کا کوئی کاروبار تو نہیں۔ کیا بات ہے بھیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایز اے تاجر میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جب مجھ سے کوئی مال لیا جائے تو کوئی مجھے اس میں جعلی نوٹ پکڑا دے۔ صحیح، کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے پیش نظر اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی کسی مسلمان کو کوئی ایسا جعلی نوٹ نہ دوں۔ تو بہت سارے تاجر حضرات یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی بھی طریقے سے جعلی نوٹ آ رہا ہوتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کوئی مشینیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار یہ نوٹ منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا، لیکن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جعلی ہونے کے اعتبار سے، پتہ چل گیا، لیکن آگے ان کو جو ہزاروں لاکھوں میں پیمنٹیں کرنی پڑتی ہے اس کے اندر دبا کے آگے چلا دیتے ہیں۔ تو یہ لین دین کا یہ انداز غلط ہے۔ اسی طریقے سے لین دین میں اس چیز کو بھی شریعت مطہرہ عام طور پہ یہی سمجھا، جب بھی کہا نا دھوکہ دے کے نہیں کاروبار کرو، دھوکہ دے کے نہیں بیچو، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی، زیادہ توجہ جاری ہوتی بیچنے والے کی طرف کہ دکاندار دھوکہ نہ دے، کوئی دکاندار ایسا نہ کرے، خریدار کی طرف کم جاری ہوتی ہے، جبکہ وہ بھی کئی طرح کے دھوکے وہ دیکھے جاتا ہے۔ کئی طریقے سے دھوکہ دہی خریدار کی طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جی اس میں بالخصوص اس وقت کے جب بہت زیادہ نوٹوں کو ایک ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح جعلی نوٹوں کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ تو ایک کاروبار کرنے والے شخص کو جعلی نوٹوں کی پہچان بھی ہونا چاہیے، نہ نقصان دے کسی کو، نہ نقصان خود کھائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جعلی نوٹ دے گیا تو اب یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اب میں نے اگر نقصان اٹھا لیا ہے نا، تو اب اس کا یہ مطلب کوئی ہے کہ اب میں آگے کسی اور کو چلا دوں۔
اب ایسی صورت میں اگر مجھے جعلی نوٹ نقلی نوٹ مل گیا، میں اب یہ نہیں پتا کس نے دیا تھا. اکثر جب بعد میں نوٹ گنتے ہیں اور یہ حساب کتاب کرتے ہیں، اس میں اگر پکڑ میں آیا تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی اور مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں کہ جس طرح مجھے تکلیف پہنچی ہے اس طرح میں کسی اور مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح لین دین کے معاملات میں شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایک تاجر کو چاہیے کہ اپنے مال کی زیادہ تعریفیں نہیں کرے، کہ اکثر زیادہ تعریف کرنے میں یعنی بہت زیادہ کسٹمر کو بہلانے پھسلانے میں بس یہ ایسا مال ہے، جینین چیز ہے اور آپ کو اس ملے گا بھی نہیں، بس یہ آخری پیس ہے، لے جائیں. اور اس طرح کی چیزیں کر کے کیا ہوتا ہے کہ بس کوئی ان دنوں میں ہوا ہے کیا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی عکاسی کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہاں تک ہوتا ہے کہ مال کی بیجا تعریف کر کے مال نکلوا دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اس طرح بکثرت ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے نئے پیس تو تیار نہیں ہوئے، پرانے ہی تھے، وہ پرانا اسٹاک نکالا ہے اور اس میں مہنگے داموں اور کئی چیزیں ناکارہ بھی لوگوں کو دے دی گئی ہیں، اور بعد میں آگے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کلر اس کا کلر میں. حالانکہ تجارت کے اوپر بھی دیکھا جائے کئی حدیثیں ہیں، بلکہ ایک خاص حدیث جس آدمی کی بخشش حسن صاحب اس وجہ سے جب اس سے پوچھا گیا کہ نیکیاں تو نیکیاں نہیں، تو جب ہاں یہ نیکی ہے کہ میں جب تجارت کیا کرتا تھا تو اس کے اندر جو تنگ دست ہوتا تھا اسے معاف کرتا تھا اور کئیوں کو مہلت دیتا تھا. مدنی کے ناظرین، یہ عمل بھی آپ دیکھیے کہ بخشش کا سبب بن گیا، اس کی مغفرت کا سبب بن گیا. اور ایک اور وہ حدیث ہے کہ آپ کا کسی پر بنتا ہو تو پھر آپ دینے میں دیر نہ کرو، اور کسی سے لینا ہے تو سختی نہ کرو، اس کو بھلے مہلت دینی پڑ جائے. تو اسلام کی یہ کتنی تجارتی حوالے سے کتنی یہ اعلیٰ خوبی ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو، ہو سکے تو آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہی پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. لا تظلمون ولا تظلمون، ٹھیک، نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ تم اسی کو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اب یہ ایک تاجر کو بھی چاہیے، خرید و فروخت کے معاملے میں بھی چاہیے کہ اپنا سارا لین دین کا حساب کتاب وہ شریعت کے دائرے میں رکھے. تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آدمی حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، کہ حرام لقمہ جو ہوتا ہے نا وہ اگر کسی کے پیٹ میں جائے گا تو 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. اور جو سچا تاجر ہوتا ہے، ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو سچا امانت دار تاجر ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کرام کے ساتھ ہوگا اور وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. کل بروز قیامت وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم وصف اوصاف حسنہ کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا لقب صادق اور امین، یہ تو آپ کا اسلام کا اعلان اور پرچار کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مشہور تھے. اور کفار جو بعد میں جانی دشمن بھی تھے، جو اسلام قبول نہ کرنے کی بنا پر آپ کے جانی دشمن بھی ہوئے، ان کے نزدیک بھی اتنا طے شدہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے مال کا محافظ ہے، ہماری عزتوں کا محافظ ہے، تو وہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول تو نہیں کہتے، محمد ہیں، اپنی امانتیں اپنے سگوں کے بجائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، یہ ہوئے معجزات دکھائے. آپ سے جب معجزات کے لیے کیا گیا، نشانیاں مانگی گئی تو دکھائیں. جب میں ناظرین تو ناراض ہو رہے ہوں گے، بھائی جان 1 گھنٹہ ہو گیا ہم سے کوئی بات نہ کریں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کے سوالات ہم نے بالکل ضرور شامل کرنے ہیں. اور یہ ایسا ایک موقع ہوتا ہے، آپ نے عموماً مسائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو آج سوچا ان سے کچھ اس انداز سے گفتگو بھی کی جائے. ابو محمد عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں سلسلہ فہم دین بہت خوبصورت چہرے، علماء کا جھرمٹ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اللہ کرے، انہوں نے دعا دی ہے اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے. تو اللہ اسی ہمت طاقت عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی مزید کچھ 1-2 کال سنا.
انشاءاللہ فہم دین اور موضوع ہے دین اسلام کی خوبیاں، پہلا سلسلہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور مفتیان کرام کی بھی آمد مرحبا، ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب اور بڑا اچھے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، اور دیگر مفتیان کرام کی بھی کیا بات ہے۔ یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب جب ہمیں فی زمانہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم اجماع امت یا قیاس کرتے ہیں، تو یا سیدی کا یہ بھی دین کا حصہ کہلائے گا، یا یہ اس وقت کے فتنے کو یا اس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی خلاصی کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو مدنی پھول اصلاح کے عطا فرما دیجئے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ایسے اہل علم بھی حضرت، تو یہ کچھ آپ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اجماع ہو یا دیگر اصول ہوں، اصل یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اصول، تمہارے دین کے ضابطے، تمہارے دین کے قانون، یہ میں نے مکمل کر دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بات کو کھول کر اسے ہر شخص کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا تھا وہ بیان کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو قرآن کی ہزاروں جلدیں بنی ہوئی ہوتی کہ ایک شخص کے ساتھ جتنے معاملات پیش آ رہے ہیں ہر معاملے کا ذکر قرآن پاک میں کھول کے بیان کر دیا جاتا۔ تو ایسا نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کیا، یعنی اس کے قانون، اس کے ضابطے یہ ہمارے لیے مکمل کر دیے کہ ہم ان ضابطوں کی روشنی میں آنے والے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جو ہے وہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت جو ہے اس کا ثبوت، یعنی اس سے مسائل کا حل ہونا، اس کا حجت ہونا، اس کا دلیل ہونا، یہ خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، یعنی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسلمانوں کے طریقہ کار کے خلاف چلے، جس پر مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اس کے خلاف چلے تو ہم اس کو اسی طرف لے جائیں گے جس کی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو یہ اجماع کی حجت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ یہ اجماع کا ثبوت اس آیت سے بھی موجود ہے، اور آیات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی۔ تو اجماع یہی ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے جو ایک زمانے کے مجتہدین ہیں وہ کسی ایک حکم شرعی کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کا یعنی متفق ہونا اور اس کے ذریعے سے مسئلے کا ثابت ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا، یہ اصول ہمیں حدیث نے دیا ہے۔ تو اس اصول کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام ہے مشہور غلط فہمی، اور بیان کریں گے ماجد صاحب۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان، اچھا پہلے اس کا تھوڑا سا وہ بتا دیں، یہ سیگمنٹ کیا ہے اس کا، چلے اس کو ہی تھوڑا سا تو بتا دیں۔ دیکھیں سیگمنٹ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام الناس میں غلط مشہور ہوتے ہیں، اور وہ اتنے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح مسئلہ ہی یہی ہے۔ ان کو جب دوسرا مسئلہ بتایا جائے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دوسرا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا، ہم نے بھی یہی مسئلہ سنا تھا اور ہمارے باپ دادا نے بھی یہی مسئلہ سنا تھا۔ تو اس طرح وہ ان کو بتا کیسے، جی بس یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، بتاتے رہتے ہیں، سینہ بسینہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ مسلمان جب کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے اور مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ میں اپنے بچوں کو جب کھلاؤں تو میں حلال کھلاؤں، اس کی یہ ایک مین خواہش ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کاروبار بھی کر رہا ہوتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں
اب جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے مگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کاروبار کوئی بھی نہیں کرنا آتا, کاروبار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ کہاں پہ لگائیں, کس کاروبار میں لگائیں کہ ہمیں وہاں سے نفع ملتا رہے, اور یہ اس نفع کی صورت جو ہے وہ سود کی صورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کرتے کیا ہیں, کسی کاروبار کرنے والے کو دے دیے, کاروبار کرنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے آپ سے لے رہا ہوں, اور جس نے دیے ہیں وہ کہتا ہے میری زندگی بھر کی کمائی ہے, یہ مجھے پینشن ملی تھی, ٹھیک ہے, یہ مجھے اس وقت رقم ملی ہے جب میری نوکری ختم ہو گئی ہے, اب یہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مجھے ملے ہیں, یہ میرے ضائع نہیں ہونے چاہیے, میں آپ کو دے رہا ہوں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں 1 سال کے لیے, اور 1 سال کے بعد یہ 10 لاکھ روپے میں نے آپ سے واپسی لینے ہیں. سامنے والا بھی کہتا ہے نہیں آپ بالکل اس بات کی فکر نہیں کریں کہ پیسے میں آپ کو آپ کے واپس کروں گا, یہ کہتا ہے مجھے سود نہیں چاہیے, سامنے والا کہتا ہے بالکل میں آپ کو سود نہیں دوں گا, اچھا بالکل سود آپ کو نہیں دوں گا. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں, میں فکس نہیں کرتا کیونکہ فکس کروں گا تو سود ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں فکس نہیں کرتا, میں کبھی آپ کو 10,000 روپے دے دیا کروں گا, کبھی 12,000 روپے دے دیا کروں گا, کبھی 15,000 روپے دے دیا کروں گا, نفع دوں گا لیکن فکس نہیں کروں گا, مگر فکس نہیں کروں گا. لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر فکس ہوگا تو سود ہوگا, فکس نہیں ہوگا تو سود نہیں ہوگا. لوگوں کی اسی غلط فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں جو ایک نظام ہے بینکنگ کا, انہوں نے بھی ایسا کر دیا کہ کبھی ہم آپ کو 2.5% دے دیں گے, کبھی 2% دے دیں گے, کبھی 3% دے دیں گے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. حالانکہ جب ایک شخص نے دوسرے شخص کو رقم دی اور اس نے کہا کہ یہ رقم مجھے تم سے واپس چاہیے, جتنی دی ہے اتنی ہی واپس چاہیے, ایک تو یہ کاروبار نہیں ہے, یہ قرض ہے. اچھا, اور قرض کے اوپر جو نفع ملے گا اس کو چاہے اس کو فکس کر لیا جائے یا اس کو فکس نہ کیا جائے. جو لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ فکس نہیں ہوگا تو سود نہیں ہوگا. جس مہینے اس نے 10,000 روپے دیے اس مہینے اس کو 10,000 روپے سود ملا, جس مہینے اس نے 15,000 روپے دیے اس مہینے اس کو 15,000 روپے سود ملا, تو فکس اگرچہ نہ کرے تب بھی یہ سود ہی کی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا اس غلط فہمی کا؟ غلط فہمی کا خلاصہ یہی نکلا کہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ میں بالکل حلال طریقے سے میں نے پیسے دے دیے ہیں, اب جو مجھے مل رہا ہے یہ بالکل میرے لیے حلال طیب ہے, حالانکہ وہ حلال طیب نہیں ہے, وہ سود ہے. اور غلط فہمی یہ ان کے اندر پائی جا رہی تھی کہ اگر ہم سامنے والے سے کہہ دیں گے, وہ بھی کہہ دیتا ہے, وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے, یہ کہتا ہے میں فکس نہیں لوں گا, سامنے والا بھی کہتا ہے نہیں میں فکس آپ کو نہیں دوں گا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم فکس کریں گے تو سود ہوگا, فکس نہ کریں گے تو سود نہ ہوگا. اور اسی غلط فہمی کی بنا پر جو کاروبار کرنے والا ہے وہ سود دیتا جا رہا ہے, اور جس نے رقم دی تھی وہ سود لیتا جا رہا ہے. حقیقتاً وہ نفع ہی لے رہے ہیں, اور اس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فکس نہیں ہے تو اس لیے یہ چل چلا. لیکن کئی ابھی تو ناظرین سن رہے ہیں, اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ہوں گے جو کسی سے انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ حقیقتاً وہ نفع ہی لے رہے ہیں, مگر یہ حقیقتاً اس کو نفع نہیں کہیں گے نا, یہ تو نفع سود کے طور پہ لے رہے ہیں نا, تو وہ جو نفع اس طور پر لے رہے ہیں وہ سود ہی لے رہے ہیں. لیکن اس نے یہ جو ذہن بنا لیا کہ میں نے 5,000 فکس نہیں کیے, کبھی 4500 کبھی 5500, تو وہ مطمئن اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سود نہیں ہوگا, جبکہ وہ بھی کیا ہوا سود ہے. لیکن میں جس بات کی طرف گزارش کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی لاکھوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے, اور ان میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو پیسے کسی کو دیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہی کاروبار کا ہی انداز ہوتا ہے, تو اس میں بھی تو آپ کوئی پیسے دے کے یہ تو نہیں کہتا یہ لے لو بھائی, 5 سال بعد یہ بھی تیرے, جو تو مجھے دیتا رہا, تو اس کا بھی تو کوئی ہوگا, کوئی کچھ نہ کچھ تو اندر. دیکھیں ایک صورت تو یہ بیان ہو گئی, دوسری صورت یہ ہوگی کہ جب ایک شخص دوسرے کو پیسے دے گا تو اس کو مداربت کہتے ہیں. میں نے آپ کو پیسے دیے, یہ مداربت ہے, میں نے آپ کو پیسے دے دیے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے کام کریں. صحیح. اب اس میں نفع طے کیا جائے گا. صحیح. نفع کی پرسنٹیج جو دونوں افراد ہیں وہ آپس میں طے کر لیں گے, بھی ٹھیک ہے 50% تمہارا 50% میرا, یا 60% تمہارا 40% تمہارا, نفع کی پرسنٹیج طے ٹھیک ہے. مگر اگر کاروبار کے دوران کاروبار کرنے والے سے جس نے پیسے لیے تھے اس سے کوئی نقصان ہو گیا بغیر اس کی کوتاہی کے, تو یہ جو نقصان ہوگا, 6 مہینے وہ کام کرتا رہا, 5 لاکھ روپے اس نے لیے تھے,
6 مہینے کام کرنے کے بعد وہ 5 لاکھ کی بجائے 4.5 لاکھ روپے رہ گئے، تو جس نے پیسے دیے تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے 5 لاکھ روپے دو، وہ 4.5 لاکھ روپے ہی اس کو ملے گا، اور جو بھی نقصان ہوا 50,000 روپے کا وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو کام کر رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا نقصان نہیں ہوا، اس کا بھی نقصان ہوا، وہ بیچارہ 6 مہینے کام کرتا رہا، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اس کی محنت چلے گی، 6 مہینے کی یہ عمر ہے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ کئی طرح کی صورتیں ہیں، اور جس میں کاروبار میں باقاعدہ پارٹنرشپ کی کوئی کر رہا ہے، کوئی مداربت اختیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ صرف نام کے نہ ہوں، جیسے یہ ابھی بتایا ہے کہ ابھی نام کچھ اور کام کچھ، نام صرف ایک ٹائٹل لگا دیا اور اس کے بعد جو چاہا مرضی وہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے علماء دین سے آپ ضرور پوچھا کریں۔ آپ کے پاس الحمدللہ دعوت اسلامی دارالافتاء اہل سنت کا یہ فورم، یہ آپ کے لیے بالکل، کراچی شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ باتیں تو آپ کی سنتے ہیں، مفتیان کرام نظر آتے ہیں، حسان صاحب آپ سے بھی لوگ ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں، اور آج بغیر آپ سے طے کیے میں نے آپ سے لائیو یہ سوال کر رہا ہوں۔ اگر آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ اس دارالافتاء میں آپ بیٹھتے ہیں تو کہاں ملاقات ممکن؟ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ مسئلے تو ہم الحمدللہ جن کو مفتیان کرام کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے بیان کرتے ہیں، اور جو بیان کیا جائے گا وہ ایک ہی بات بیان کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں کچھ بیان کروں، میں عرض کر رہا ہوں عبد المجید بھائی کچھ بیان کریں یا جمیل بھائی کچھ بیان کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں باتیں، ظاہر سی باتیں، حکم شرع ایک ہی بیان کیا جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات بعضوں کا نام ہوتا ہے، بعضوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عبد المجید بھائی مجھ سے سینئر ہے اور ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، تو اب لازمی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے، اور میں ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت کام کچھ اور ہو، کیونکہ ہماری ٹائمنگ مقرر ہے کہ ہم نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک سائلین کو ڈیل کرنا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم نے اتنے وقت کے اندر فتویٰ لکھنا ہے یا کچھ اور کام کرنے ہیں، چیکنگ کرنی ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں سے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں سے میں نے پسند، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو مشکل کے اندر آ جائیں گے، آپ اپنے لیے بھی مشکل پیدا کریں گے اور ہمارے لیے بھی مشکل کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر وقت ڈیلنگ کریں گے، مشکل ہوتا ہے، ہمیں لکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ ہمارے کسی بھی دارالافتاء میں آ کر یہ پوچھا جا سکتا ہے، جیسے کراچی کے، لیکن ایسا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا کہ کسی مفتی صاحب سے ملاقات، یعنی جو ہمارے دارالافتاء بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو علماء کرام جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کا جواب دیں گے، میں یہ ایک تاثر شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ اسکرین پر تو نظر آئیں گے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ بھائی کہتا نہیں کہا، ایسا نہیں ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے پھر میں عرض کر رہا ہوں، آپ کراچی کے اندر رہتے ہیں، الحمدللہ نیو کراچی میں قبلہ مفتی جمیل صاحب ہوتے ہیں، میں بالکل آن ایئر بتا رہا ہوں، جامعہ مسجد فیض مدینہ الحمدللہ یہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ جب اس وقت جائیں گے جو ایک دارالافتاء کا ٹائم ہے نا، اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑی تسلی سے وہ جواب بھی دیا جائے گا، پورا آپ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ سنا جائے گا۔ ہمارا کراچی کے اندر مرکزی دارالافتاء اہل سنت، اس میں قبلہ ماجد صاحب، یہ آپ ناظم الامور بھی ہیں، پورا آپ کے ہی تحت ہیں معاملات ماشاءاللہ۔ اور میں تھوڑا آستہ سے بتا دوں، اس میں مفتی حسان صاحب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اوقات ہیں 40 سے 45 سائل ہیں ماشاءاللہ روزانہ کے، روزانہ کے آپ اندازہ کیجئے 40 سے 45۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن پہلے ہم ایک فیملی کے ساتھ اسپیشل ٹائم لے کر آئے تھے، آپ یقین کیجئے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا مسائل کے اوپر۔ اچھا، مسئلہ کہ اگر وہ اس کی تحریر میں ہم لے کر آئے نا تو وہ مسئلہ چھوٹا سا ایک طرح بنا۔ میں بالفرض آپ سے سیدھا یہ اگر میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے جو ہے وہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، ٹھیک ہے، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اور ان کی جو والدہ تھی یعنی ان کی جو وائف تھی وہ بھی پہلے انتقال کر گئی۔ اب یہ اس کو لکھنے کے اعتبار سے کوئی ٹائم لگے گا؟ اس میں بہت مختصر ہے۔ کتنے حصے بن جائیں گے؟ 2 بیٹے 1 بیٹی، سیدھے 5 حصے بن جائیں گے۔ جو آپ نے سوال کیا اس پہ پھر میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا کہ جس کا انتقال ہوا ہے ان کے والدین حیات ہیں یا نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، جی یہ معلومات لے کے آیا کریں۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، پھر اس کے بعد ہم جب پوچھتے ہیں بولے اصل میں نہیں، ہمارا نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا۔ تو وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ
اور اس طرح کے جتنے مسائل ہو، بالخصوص جن کے ساتھ درپیش ہو، مہربانی فرمائیں وہ دارالفتاء میں تشریف لایا کریں یا اس کی پوری معلومات لے کر آئیں۔ بہرحال والدین ان کے پہلے وہ سب جو وضاحتیں لینی وہ سب پہلے، اب پیچھے صرف یہ رہے تو یہ ہوئے صرف 5 حصے اس میں ہو کر ان کی تقسیم کاری، لیکن وہ جو ایک پوری وضاحت اور کچھ اور چیزیں پوچھتے رہے، کچھ اور زبانی سوالات ہوتے رہے، تو تقریباً 1 گھنٹے کی نشست ہو گئی، تقریباً 1 گھنٹے کی نشست ہوئی اور اس کے اوپر پورے یہ مسائل جو ہے وہ چلتے رہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء سنت والوں سے رابطہ یہ بالکل مشکل نہیں ہے، آسان ہے، رابطہ مشکل نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر نمبر بھی آپ ملاحظہ کریں گے، دارالفتاء سنت کے یہ 3 نمبر ہیں۔ کراچی شہر میں دارالفتاء ہے، حیدرآباد کے اندر دارالفتاء ہے، راولپنڈی میں دارالفتاء موجود ہے، فیصل آباد میں دارالفتاء، سوسا روڈ، مدینہ ٹاؤن، زینب مسجد، یہاں پر دارالفتاء میں ایک ایڈریس انشاءاللہ بتاتا رہوں گا، اور اللہ کرے گا آپ جو اس شہر میں رہتے ہیں تو آپ کا رجوع ہوتا رہے گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ کس طرح یہ ایک نظام بنایا اور شرعی رہنمائی یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ یہ 3 نمبر ہیں، اس کی اب پکچر بنا کر اپنے پاس رکھیں۔ وقت کے بالکل دامن میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور وقت بھی ہمارے اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی۔